बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज की आखिरी कॉल के जरिए लाखों लोगों को बाहर निकालने का दावा तो कर रही है, लेकिन आज जो बयानात सामने आए, जैसा कि एक आप अलीमा खान साहिबा का बयान सुन रहे थे, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि आखिरी कॉल से बात अब मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि कल बुशरा बीबी की तरफ से जो अहकामात दिए गए थे कि लाखों लोगों को बाहर निकालना है, किस अंदाज में उन्होंने अहकामात दिए, पहले वो सुनिए, फिर आज के बयानात का जायजा लेंगे। वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे कि अंदर आप कितनी आवाम लेके आ रहे हैं। जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो गया कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ लो। एक तरफ ये बड़े सख्त अहकामात हैं और पीटीआई इसी हवालों से तैयारियों में मसरूफ दिखाई देती है और जाहिर करती है खुद को, मगर दूसरी तरफ इमरान खान ने इस फाइनल कॉल से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत और मुज़ाकरात का भी फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क दे दिया है। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या पीटीआई को मुफाहमत की ये पॉलिसी फ़ायदा देगी या फिर सपोर्टर्स के लिए एक धचका साबित हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पार्टी की तरफ से जिहाद के नारे लगाए गए, कफन बांध कर बाहर निकलने की बात की गई और फिर अब आज जो है वो हमें इस मुफाहमत की हवाले से उम्मीद नज़र आती है। तो क्या ये फ़ायदा देगी पीटीआई को या नहीं देगी? दूसरी तरफ हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनकी तर्जुमान अज़मा बुखारी ने आज बुशरा बीबी के हवाले से बहुत तनकीद की, उनके सियासी किरदार के कहा कि जो मौरूसियत को गाली समझते थे उनकी अपनी बहन और बीवी एहतजाज के लिए हिदायत दे रही हैं कि कैसी गैर सियासी खवातीन है जो सियासी मीटिंग्स कर रही हैं। आप सुनते, हम आपको अज़मा बुखारी का आज का बयान सुनवाते हैं। जो कल तक मौरूसी सियासत को गाली समझता था, आज उसकी अपनी बहन और उनकी अपनी बीवी जो है वो, ये भी अजीब ड्रामेबाजी है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है। भले वक्तों में आप पूरी सपोर्ट के बावजूद भी 5 लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सके, अगर आपका 5000 बंदा आ जाए मुझे बहुत खुशी होगी। हुकूमत की तनकीद बुशरा बीबी के सियासी किरदार के हवाले से है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, दूसरी तरफ हमने एक और रद्द अमल भी देखा। हुकूमत के इत्तेहादी गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और आज़ाद सेनेटर हैं और बड़े बाखबर शख्सियत भी हैं फैसल वावडा साहब, दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अंदर खाने इनकी बात हो रही है और अली अमीन भी इसी हवाले से आज अडियाला गए थे। गवर्नर सिंध ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग अब छुट्टियाँ वगैरह मत लीजिएगा, ये एहतजाज तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों की गुफ्तगू सुनिए। फ्लॉप है जलसा 24 को कुछ भी नहीं होना, अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? 24 की डेट क्यों रखी गई? 25 को चार्ज फ्रेम होने इमरान खान साहब के ऊपर। मेरी इतलात के मुताबिक वो खुद ही इस जलसे को मंसूख करने जा रहे हैं। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, तो लोग अपना पेट्रोल जाया ना करें, छुट्टियां ना लें। हुकूमत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल की भी बात की जा रही है और इस हवाले से जो हमने आज देखी खबर वो कुछ दिलचस्प ही नज़र आई जर्नलिस्टिक एतबार से भी, क्योंकि सरकारी टेलीविज़न ने खबर दी और वो भी ज़राए वज़ारत दाखिला के हवाले से, और ये कहा गया कि पीटीआई के एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर किया जा रहा है। एहतजाज में शामिल अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी मनसूख किए जाएंगे। शरपसंद अनासर उन्होंने लिखा है इसको। सो हम ये बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या पीटीआई 24 नवंबर को कोई इनकलाब की कैफियत बर्पा की या फिर उससे पहले ही बंद कमरों में मामला तय पा जाएंगे और एहतजाज टल जाएगा। हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले पीटीआई का मौक़िफ़ जानते हैं, उसके लिए हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अली अमीन साहब की जो आज खान साहब से मुलाकात हुई वो किस तरह तय पाई और किस तरीके से हुई। एक आम तौर पर जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि कोई पैगाम लेकर वो गए थे और मुमकिन है कि एहतजाज नहीं होगा, उससे पहले ही मामला सेटल हो जाएंगे। देखिए जी, पहले तो मैं ये जो मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है बहुत सारे एंगल से, बहुत सी खबरें जो है वो
بنائی جا رہی ہیں اور پھر وہ فیک کر کے وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں بڑے ہی بھرپور طریقے سے اس کو رد کرتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں۔ 24 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، 24 کو مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے اور سندھ سے۔ مذاکرات، نو مذاکرات، واٹ مذاکرات، کیسے، کہاں، اس کا 24 کی کال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام ورکرز اس پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے ان کو اور اپنی تیاریوں پر زور دیں۔ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، علی امین صاحب آج بڑے عرصے سے کیونکہ سیاسی قیادت کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، لاسٹ ٹائم 3 اپوزیشن لیڈر تاریخ میں پہلی دفعہ جو سارے بیلز کے اوپر تھے انہیں زبردستی اٹھا کے ڈیٹین کیا گیا، حبس بھیجا میں رکھا گیا، ملنے نہیں دیا گیا۔ جیلر کمیٹڈ کنٹمپٹ آف کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، اس سے پچھلے ہفتے میں خود 6 آدمیوں کے ساتھ گیا، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، بڑے ہفتوں سے نہیں۔ چیف منسٹر کو کورٹ آرڈرز لینے پڑتے ہیں، جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی جیل میں جا کے بھی کسی کو مل سکتا ہے، اس کو کورٹ آرڈر لینے پڑتے ہیں اپنے قائد سے ملنے کے لیے۔ وہ گئے، ساتھ بیرسٹر گوہر تھے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ تیاریاں کیسی ہیں، بہترین تیاریوں پہ عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے، اور جہاں انہیں کوئی کمی کمزوری نظر آئی انہوں نے ہدایات بھی دی کہ اس کو 24 کے لیے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی، یہ ڈسکشن ہوئی کہ کیونکہ یہ بار بار ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں اور پچھلے کئی مہینے ہفتوں سے آپ سے ہم نہیں مل سکے، موسٹ پروبیبلی اس کے بعد آپ کا ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، تو ان دس کیس اگر کوئی ہمیں اپروچ کرے تو ہمیں کیا اس کی بات سننی چاہیے، ان سے مذاکرات کے حوالے سے بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی اپروچ کرے، یو ڈونٹ اسٹارٹ، یو ڈونٹ گو، یو پے اٹینشن ٹو 24، آپ 24 پہ توجہ دیں۔ اگر کوئی آپ کو اپروچ کرتا ہے ان 3 مطالبات کے حوالے سے، ریورسل آف 26th امینڈمنٹ، مینڈیٹ کی واپسی اور ہمارے اسیران جو بغیر ٹرائل کے اندر ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے، تو پھر مذاکرات سے ہم نے کبھی نہ نہیں کی ہے، پھر آپ ان کی بات سنیں، مگر پہلے وہ مطالبات اہداف کو قبول کریں، بات سنیں، بٹ اس چیز کو آپ رکاوٹ یا وہ چیز وجہ نہ سمجھی جائے 24 کو روکنے کی۔ 24 کسی قیمت پہ نہیں رک رہی ہے، یہ نہیں رک رہے تو لیکن یہ شیخ صاحب جس نے اپنے الفاظ میں ٹون چینج تو ہوا نا، سنایا، کسی نے کیسے سنایا۔ شیخ صاحب تو علیمہ صاحبہ کی جو گفتگو ہم سنیں، اگر علیمہ خان صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب جمعرات تک ویٹ کریں، اس سے پہلے ایک حتمی بیان کے طور پر آج سے 8 مہینے پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میننگ فل ڈائیلاگ کرنے کو ہم تیار ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو آج مذاکرات کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، بات ہو گئی ایک، اس کو اتنی ہوا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو 24 کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یعنی پھر شیخ صاحب ایز آف لاء جب ہم بات کر رہے ہیں بطور مرکزی ترجمان، اگر آپ مجھے اجازت دیں، پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔ شیخ صاحب پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج جس وقت آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ 24 کی حتمی کال ہے، یہ فائنل کال ہے اور کوئی چانسز نہیں ہے بات چیت کے اس سے پہلے، اور اس تناظر میں بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ گارڈین میں خبر رپورٹ ہوئی اور اس کا ڈینائل کہیں سے نہیں آیا۔ آج بہت سی خبروں کے آپ ڈینائل کریں، اس میں اسٹیبلشمنٹ انکاری آپ لوگوں سے بات کرنے پہ۔ جی سر آپ احتجاج تو کرنے جا رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، شیخ صاحب یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ تو آلریڈی انکاری ہے، تو آپ کو امید کہاں سے جاگ رہی ہے کہ کسی طرح سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا ایکچولی کوشچن نہیں سن سکا، اگر آپ کائنڈلی ریپیٹ کریں تو میں آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ شیخ صاحب گارڈین کی طرف سے خبر شائع ہوئی تھی چند دن پہلے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اور اس میں ملٹری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت میں انگیج نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی آج جو بات ہو رہی ہے، علیمہ صاحبہ بہت واضح طور پہ کہتی ہیں کہ بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، آپ لوگ پھر بھی کسی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ تو اس میں ہم نے بڑا واضح کہا ہے نا افسا، ہم نے بڑا واضح کہا ہے اگر کوئی اپروچ کر لے گا تو کوئی بندے ان سے بات کر لیں گے، مگر اس کا اس احتجاج کی کال کو روکنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو رہے گی جہاں تک رہے گی۔ گارڈین کی خبر کی بات ہے، اگر کوئی نہیں بات کرنا چاہتا تو ہمارے میں سے کون سا دوڑ کے گیا ان کے پاس بات کرنے کے لیے؟ انہوں نے ایک سائڈ بتائی ہے، دوسری سائڈ تو نہیں بتائی، ہمیں بتائیں کہ ہمارے میں سے کون سا بندہ ان کے ترلے کر رہا ہے بات کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں یہاں سے کر رہا۔ خان صاحب نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ بات کریں تو مذاکرات کے اوپر بندش نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں، اور یہ کہتے رہے ہیں بار بار۔
اب یہ شیخ صاحب جو ذکر مذاکرات کا شروع ہوا ہے، اس کو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ایک اہم شخصیت کی بات چیت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. سو کیا یہ تھوڑی سی جو صورتحال چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے بیانات کی حد تک بھی، تو وہ کوئی ملاقات ہوئی حکومتی سطح کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی؟ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ حکومتی شخصیت کا حوالہ دیا گیا وہاں پہ. یہ تو میری بہن، اب آپ کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن بھی جو ہمارے اہداف ہیں ان حوالے سے لا حاصل ہے. ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں بحیثیت ورکر، 26 کی تیاری کر رہے ہیں. اب میڈیا ہمیں ایسے الجھانا چاہتا ہے کہ نہیں مذاکرات، یہ مذاکرات ہے، وہ مذاکرات، چھوٹو مذاکرات یہ کرنے ہوں گے، آپ پہ کرتے رہیں گے. ہمارے لیے 24 امپورٹنٹ ہے، ہم نے 24 پہ جانا ہے. اور خان نے کہا ہے، مطلب خان نے جو یہ کہا کہ 24 کی تیاریاں زور و شور سے کریں، وہ کوئی نہیں اٹھا رہا. کیونکہ ایک بات اٹھی کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی بات کوئی ساڑھے نال گل کرن آئے گا تو سیدھی سن لیں گے، بٹ اس کا 24 کو روکنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈیلے کر لیں، روک لیں، اور پھر ایسے نہیں ہوگا. یہ واضح ڈائریکشنز ہیں. عمران خان شیخ صاحب ایک طرف آپ مذاکرات کی اہمیت پہ شیخ صاحب جب آپ مذاکرات کی اہمیت کے اوپر زور دیتے ہیں تو کیا وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نظر آتی ہے؟ ابھی آپ کی اسی گفتگو کو اگر دیکھا جائے، یہ جہاں پر بات ہو رہی ہے مذاکرات نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے، اس حد تک آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو آلریڈی صبح مسترد کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، اب اس کو ریفیوز کر چکے ہیں، صبح کی غلط خبر ہے جی. اچھا، اب یہ جو مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو وہ بنیادی نقطہ ایک تو آپ نے ذکر کیا آپ کے جو لوگ گرفتار ہیں اور دیگر چیزیں، لیکن یہ خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کو روکنا بھی آپ لوگوں کا کی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی معاملہ طے ہو جائے. فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں کہ 24 کی تاریخ اس لیے کیونکہ 25 کو خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوگی. اب وہ 25 کی جو حوالہ دیتے ہیں غالباً GHQ کے حوالے سے جو حملہ کیس ہے اس کا وہ کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کچھ طے ہو جائے مذاکرات اگر ہوں تو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اپنے اہداف اور 3 مطالبات بتا دیے، کوئی چوتھا مطالبہ نہیں ہے. وہ پہلے کہتے ہیں یہ ریورس ہو جائے 26 کی ترمیم، سٹولن مینڈیٹ واپس آ جائے، تو خان صاحب خود ہی آزاد ہیں. یہ تو جھوٹے کیسز ہیں سارے، ان کیسز کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیسز ختم ہوئے تو 1 منٹ لگتا ہے. ہمارا تو یہ ہدف ہی نہیں ہے نہ یہ مطالبہ ہے، حالانکہ ہم خود کہتے ہیں ورکر خان صاحب یہ رکھتے ہیں. خان صاحب نے کہا نہیں، جب 26 کی ترمیم کی بھی ہم مخالفت کر رہے تھے تو خان صاحب نے کہا، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا سر ہم آپ کی رہائی کا مطالبہ پہلے رکھیں گے کہ خان. انہوں نے کہا دیکھو وکاس، اگر عدلیہ آزاد ہوئی تو عمران خان بھی آزاد ہوگا، عدلیہ کی آزادی ضروری ہے. تو انہوں نے بھی اپنا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں رکھا، آئین اور قانون کی بات کی ہے، اور اسی کے اندر سب کے لیے عافیت بھی ہے، سب کے لیے خیریت بھی ہے. اور یہ جو 25 کو فرد جرم ہوئے گی، فلاں ہوئے گا، کلا لو جی، اسی تو انہوں نے روکیا ہے. حکومتیں بھی توڑیاں، عدالتیں بھی توڑیاں، فورسز بھی توڑیاں، پولیس بھی توڑی، کر لو جو کرنا ہے. اگے نہیں کر رہے ہو، کی کر رہے ہو، کرو. یہ کدھر دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بشرا بی بی اس احتجاج کو میں شیخ صاحب لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، جس انداز میں وہ احکامات دے رہی ہیں، ایک ایک بات بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے چلنا ہے، ویڈیوز بنا کے بھیجنے ہیں، کتنے بندے باہر نکالنے ہیں، ورنہ کیا ہوگا. یہ تمام پیغام اور احکامات ان کی طرف سے آئے. اس احتجاج کو بھی خان صاحب کی جگہ وہ لیڈ کر رہی ہوں گی؟ نہیں، افسر یہ جب گفتگو ہوئی میں وہاں پہ موجود تھا. بیرسٹر گوہر نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی. آئی واز دی اسٹیٹ سیکرٹری، آئی آلسو گیو اے اسپیچ. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ، گوہر صاحب اور پھر بشرا بی بی نے اپنے میاں کا، عمران خان صاحب کا پیغام دیا. اس پیغام میں انہوں نے یہ باتیں کی. یہ ڈائریکٹیوز خان صاحب کے تھے جو لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں. یہ ان کے پرسنل ڈائریکٹیوز نہیں تھے، ان کی ذات کی طرف سے نہیں آئے تھے. اور ہر بات کرنے سے پہلے یا بعد میں وہ کہتی رہی کہ خان صاحب نے یہ آپ کے لیے پیغام دیا، خان صاحب نے آپ کو یہ کہا. اور اس ساری تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے 15 منٹ اس بات پہ لگائے کہ نہ میں قیادت نہ سیاست، میری ان دونوں چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. یہ خان کی پارٹی ہے، قائد ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. نہ میری ذمہ داری ہے، نہ میری دلچسپی ہے، نہ میرا شوق ہے قیادت یا سیاست میں. میں تو کیونکہ سیاسی لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہو سک رہی ہے عمران خان صاحب سے، تو I was one of the last people who met him and spent more time with him. اس لیے میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں. اور پیغام رسانی میں بھی اگر لوگ سیاست سمجھتے ہیں تو پھر کل وہ فیصل چودھری صاحب اور وہ خالد چودھری صاحب کل خان صاحب کا ایک پیغام لائے تھے پچھلے ہفتے، تو پھر اسی کہاں گے یہ بھی قیادت سنبھال رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا شیخ صاحب. لیکن اس میں ایسی کیا برائی؟ اب دیکھیے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ادھر سے بھی ان کے خواتین کی طرف سے ایسے دور میں ضرور تحریک چلائی گئی.
بڑا واضح کہا ہے کہ میں موروثیت کو نہیں پسند کرتا تھا. خان صاحب نہیں قیادت دے وچ یا وہ گھریلو خاتون تو پھر تو شیخ صاحب آپ پارٹی کے فوکل پرسن ہیں, اطلاعات کے سیکرٹری ہیں, تو یہ تو بشرا بی بی کو پیغام آپ کو لکھ کے دے دینا چاہیے تھا, اور آپ یہ بتا دیتے یا گوہر صاحب بتا دیتے یا کوئی اور بتا دیتا. واضح طور پہ احکامات تو وہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں, سیاستدانوں کو, ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو کرتا ہے, اور لوگوں کو خان سے ریلیٹڈ ہر چیز کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ اتنی قید گزار کے آئیں اور خان کے قریب رہ کے آئیں. ہو سکتا ہے میں وہ الفاظ میں وہ ترجمانی نہ کر سکتا, کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیز خان صاحب سے سمجھی اور پھر اس کو ڈیلیور کیا, تو بہتر یہی تھا. اور اس کی مستند, اس کی سند کے لیے بھی, اس کی بہتری کے لیے بھی کہ ورکر کو وہ پیغام دے. کوئی اس پہ حرج, دیکھیں کوئی حرج نہیں جے. مطلب ہے کہ کسی کی بیوی یا کسی کی بہن اس کے لیے نکلے تو یار وہ سیاست ہے. لوگ سٹرگل نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے. اگر بیوی نے میاں کے لیے سٹرگل نہیں کرنی, اب صاحب مجھے بتائیں تو کون سا رشتہ ہے دنیا میں جس نے اس کے لیے سٹرگل کرنا, بتائیں آپ. یہ تو آپ بتائیے, جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے وہ اس کو ایک گالی سمجھتے ہیں. موروثیت تو ہمارے ہاں ویسے ہی ایک بحث ہے, لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے میاں نواز شریف کی صاحبزادی اگر ان کے لیے نکلتی ہیں باہر تو اس کو بھی آپ لوگ غلط سمجھتے رہے, اور یہی بیانیہ خان صاحب کا بنیادی طور پہ رہا ہے. وہ سیاستدان ہیں, الیکشن لڑتی ہیں, چیف منسٹر ہیں. بشرا بی بی تو الیکشن نہیں لڑتی, نہ ان کا کوئی پلان ہے الیکشن لڑنے کا, نہ قیادت سنبھالنے کا, نہ سیاست کرنے کا. شی ہیز سیڈ اٹ ان سو مینی ورڈز. 15 منٹ لگا کے ایکسپلین کیا, بٹ میڈیا وہ خان دے پیغام نو ٹویسٹ کر رہا ہے, مگر وہ بی بی دے 15 منٹ دی گل نہیں دس رہا. یہ بات تو شیخ صاحب آپ کو اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو سمجھانی پڑے گی, کیونکہ سب سے زیادہ تو ان کو آپ لوگوں نے موروثیت سے یا خاندان کے کسی بھی بندے کے پارٹی میں انوالو ہونے سے کی مخالفت پہ آپ لوگوں نے بیانیہ ان کے سامنے بلڈ کیا سالہ سال. صرف یہ کہہ دیں سر, نہیں کہہ سکتا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو میں تو میری بہن کچھ نہیں کر سکتا, صرف گزارش کر سکتا ہوں. انہوں نے پیغام دیا ہے, وہ سیاست میں انوالو نہیں ہو رہی ہے. اب اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو آپ کے سپورٹرز خود ہی کافی ہیں سوال پوچھنے کے لیے. شیخ صاحب ایک دو چیزیں اور کہہ دیجیے گا جاتے جاتے. حکومت کی طرف سے اگر کوئی مخصوص جگہ الاٹ آپ لوگوں کو کی جاتی ہے احتجاج کے لیے, وہ قابل قبول ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, اسلام آباد تو ہم آ رہے ہیں, جگہ جگہ والی کوئی بات نہیں ہے, کوئی قابل قبول نہیں, ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. اور جو حکومت کی طرف سے ایک پی ٹی وی کے ذریعے رپورٹ ہوا ہے کہ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والوں طالب علم جو ہوں گے ان کے اسناد داخلے منسوخ کر دیے جائیں گے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ پی ٹی وی پہ رپورٹ ہوا ہے. مزاحیہ گفتگو ہے, مزاحیہ گفتگو ہے, مزہ خیز گفتگو ہے, کر کے دیکھ لیں. کوئی نہ کوئی عدالت اگلے ہی دن اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دے گی. ریاست اور حکومت کا کام اپنے بچوں نوجوانوں کو ڈرانا دھمکانا بلی کرنا نہیں ہوتا, ان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. یہ آئینی حق ہے پرامن احتجاج, اور وہ اگر بچے کرنا چاہتے ہیں تو ان بچے آلریڈی تم لوگوں نے اپنے دشمن بنا لیا, اور نسل کی بقایا جو بچ گیا ان سے بھی دشمنی کرنا چاہتے ہو, کر کے دیکھ لو, وہ کوئی نہ کوئی عدالت واپس کر دے گی اگلے دن, کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس ویسے وقت ختم ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پرامن احتجاج کا آپ کی جو بات ہے اس کو علی امین صاحب نے جہاد کے نعرے لگوا کر یا پھر کفن باندھ کے نکلنے کی وجہ سے کافی اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھوائے ہیں؟ رزق حلال کمانا جہاد, سچ بولنا جہاد, اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہونا جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں, اور اس کا حق سچ کے لیے جو علم بلند کرنا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. تو اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ملیٹنٹ ہے یا ملیٹنسی ہے. از اے پولیٹیکل لیڈر, از اے پولیٹیکل پارٹی, از اے چیف منسٹر. سو یہ تو صرف لوگوں کو اس کی اہمیت دلانے کے لیے انہوں نے ضرور کوئی تشبیہ ایسی دی ہوگی, ورنہ اس کے علاوہ اب جو لوگ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو پھر ہمیں مذاق علی کر رہے ہیں. چلیں, اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کل سے آج تک ہم نے بہت ساری جو ہے وہ تشریحات جہاد سن لی ہیں پی ٹی آئی کے توسط سے. شیخ وقاص صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے اور فواد چودھری صاحب ہوں گے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف معاملہ جائے گا یا واقعی کوئی انقلابی احتجاج پی ٹی آئی کرے گی 24 تاریخ کو. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سنا بریک سے پہلے. اب ہم بات کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, معروف سیاستدان ہیں. بہت سے میڈیا چینلز میں آپ کو سینئر سیاستدان بھی لکھا جاتا ہے, لیکن آپ جیسے خود پسند کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے جو کال دی گئی ہے. چودھری صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے,
بشرا بی بی نے جو اسٹریٹجی بتائی وہ تو بڑی سخت تھی. اس سے پہلے ہمیں جو بھی احتجاج ہوئے اس میں اس انداز میں احکامات نہیں نظر آئے کہ جو نہیں نکلے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. گاڑیوں کی بھی تصویر بھیجنی ہے کہ اس میں لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف آج بہت ٹون ڈاؤن ہوا. جس کا بیان ہے وہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس کو ایک مثبت عمل کہا جا رہا ہے سیاست میں بات چیت کرنے کو, جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں اس سے پہلے تو نظر نہیں آیا. مذاکرات ہوں گے یا احتجاج ہوگا 24 تاریخ کو آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہی حل ہے. آپ نے احتجاج کے بعد بھی مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, فتح تو نہیں کرنا. یہ تو نہیں کہ کوئی جھنڈا آپ نے بدل دینا ہے جا کے, کوئی دشمن ملک کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہے نا. ظاہر ہے کہ آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں اور بہت اچھا ہے کہ جو ابھی سے پہلے ہوں تاکہ معاملات جو ہیں دوسری طرف جائیں. دوسری طرف یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کہتی ہوں یا بات ہے, لیکن یہ کنفیوژن ہے. اوبویسلی دیکھیں, اگر ان کا خاوند جیل میں ہے, اگر عمران خان کا خاندان نہیں نکلے گا تو کون نکلے گا؟ لیکن خود پی ٹی آئی مخالف رہی نا خاندان کے سیاست میں آنے سے. سیاست میں تو نہیں آ رہا نا, خاوند کو جیل سے تو نکالنا ہے نا. کون کھڑا ہوتا ہے؟ سارے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں. تو یعنی قیادت فیل ہوئی ان کی, تو اس کے بعد پھر بشرا صاحبہ کو. لیکن ان کی جو فیملی ہے, جواہر لال نہرو جب 1939 میں اریسٹ ہوئے تھے تو ان کی والدہ, ان کی بیگم, ان کی بہنیں نکلی تھیں. جب ذوالفقار علی بھٹو گئے تو نصرت بھٹو نکلی تھی. جب نواز شریف گئے تو کلثوم نواز نکلی تھی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکن پرابلم نہیں ہے. آپ بڑے اچھے طریقے سے ذہنیت کو جانتے ہیں, وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. خان صاحب نے ان کو ہمیشہ بتایا کہ خاندان کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. دیکھیے, سیاست ہو ہی نہیں رہی. یہ تو عمران خان کو نکالنے کی ایک تحریک ہے اور اس میں ان کے خاندان کو آگے ہونا چاہیے, اور اگر خاندان آگے نہیں ہوتا تو اپنے فرض سے کوتاہی کر رہا ہے 100%. دیکھیں نا, یہ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ روز کیوں احمقانہ بیان دیتے ہیں یہ کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں ہے جی, وہ نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے اپنا عمران خان کو جیل میں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں, وہ کیا کریں؟ وہ میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر. لیکن پی ٹی آئی اس کی اونرشپ نہیں لیتی, وہ اس بات سے انکاری ہے. ابھیشیک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, اسی وجہ سے پھر ہر پروگرام میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہر پروگرام میں آپ لوگ یہی ڈسکس شروع کر دیتے ہیں جی وہ سیاست میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں روز ایک آدھ بندہ روزانہ ایسے شگوفہ چھوڑ دیتا ہے. بھائی ان کا خاوند جیل میں ہے, شی ہیز ٹو بی آن دا فور فرنٹ. اس میں کیا بات؟ کھوکھر صاحب, مذاکرات کی جو آج بات ہو رہی ہے, پاکستانی سیاست میں مذاکرات سے مراد کئی دفعہ کمپرومائز بھی ہوتی ہے, جو پولیٹیشنز کو اس صورتحال میں جس میں خان صاحب ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. تو آج آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ بات انقلابی احتجاج سے وہی کہ نظر کرم اب ہماری طرف فائنلی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو میں گارڈین کی سٹوری بھی آپ نے پڑھی ہوگی, اس کا حوالہ دوبارہ دینا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے, جس میں واضح طور پہ ملٹری سورسز سے کوٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. دیکھیے, معاملات کا حل تو نکالنا پڑے گا, دلچسپی آپ کو بھلے نہ ہو, لیکن ملک میں ٹیمپریچر تو آپ کو کم کرنا پڑے گا. اب ٹیمپریچر کم نہ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں, اس کی وہ جو قیمت ہے وہ کون ادا کر رہا ہے؟ 2014 سے جو پولیٹیکل ٹرموائل پاکستان میں آنا شروع ہوا ہے, اور اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, جوڈیشری کا ایک کردار ہے. آج 2024 سے 10 سال گزر چکے ہیں. ڈیکیڈ لاسٹ. دھرنوں سے کام شروع ہوا 35 پنکچر سے, اور آج بھی ہم گفتگو دھرنوں پہ ہی کر رہے ہیں. اس کے بیچ میں پیناما بھی آیا, اس کے بیچ میں الیکشنوں کے اوپر احتجاج بھی آیا, اس کے بیچ میں پی ڈی ایم بھی آئی. تو اصل قیمت تو پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر باقی ریجن کے ملک ترقی کر رہے ہیں وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور ہمارے ہاں سے کیپٹل فلائٹ بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یار یہ کرائسس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اسی طرح 90s کی جو ایرا تھی, 91 میں منموہن سنگھ نے انڈین اکانومی کو کھولا, اور وہ پوری ڈیکیڈ جو تھی, آج جو ان کو ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں وہ ان فیصلوں کے مل رہے ہیں, اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی مل رہے ہیں جس کا آغاز 1990 میں ہوا. ہماری طرف کیا ہوا 1990 سے لے کر 1999 تک, اس کو پکڑو, اس کو اندر کرو, ان کے گھر پہ چھاپے مارو, ان کو اندر کرو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو ہم نے کتنی دہائیاں اس چیز میں ضائع کر دی ہیں. اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں پھر یہ سارے جو آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, اور حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز نہ ہو جائے, مذاکرات ہوں, بات چیت ہو, جس کو آپ ایک مثبت سیاسی عمل کہیں گے, اور اس کے بعد پھر منوا لی جائے بات خان صاحب سے جو وہ منوانا چاہتے ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی چلے گی اس وقت میں جس سے ان کی پارٹی گزری؟ اس میں تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئسولیشن میں اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. آج بھی ان کے ساتھ کوئی اور سیاسی جماعت اس احتجاج میں نہیں کھڑی ہوئی. ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل الائنس کوئی نہیں بنا سکے, اور اس تنہائی کے عالم میں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, اور جب سیاستدان آپس میں بات نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر تیسرا فریق ہی مضبوط ہوگا نا.
اگر ہم آپس میں سیاستدان گفت و شنید کے دروازے کھول دیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور ایک چیز پہ اگر ہم اتفاق کر لیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہم ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے, سیاست کا کام ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا, ہم ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھیں گے, ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں یا حکومت اب یہ ہمیں حالیہ واقعات کے بعد ہوتا ہوا تو بالکل نظر نہیں آ رہا, لیکن چوئی صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں تمام زمینی حقائق کو آپ جانتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے اس وقت, یا عمران خان بھی اپنی کو بات منوا سکتے ہیں؟ دونوں کی طرف کے حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ اگر مذاکرات ہوں گے اور مخاطب صرف اسٹیبلشمنٹ ہے. ابھی شیخ وقاص صاحب سے بھی جب ہم نے پوچھا, جب ہم نے کہا کہ کوئی سیاسی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسا سمجھا کہ جیسے توہین ہو گئی ان کی اس سوال میں. اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں مثبت بات ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں ان کو کیا پتا, دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی آج نرمی دکھائی ہے نا. جو علی امین گنڈاپور جو کہ کورٹ کے ڈیسیجن کے بغیر جس کو جانے نہیں دے رہے تھے اڈیالہ میں, اس کو جانے دیا نا, 2 گھنٹے ملا ہے نا. اس کے بعد آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں یا جب علی امین گنڈاپور جاتے ہیں اور 2 گھنٹے بات چیت کرتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ ضرور موجود ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹلی انہیں بھی ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوگا. عمران خان کو بحیثیت ایک سیاسی جو حقیقت کے طور پہ تسلیم کیے بغیر پاکستان کی سیاست میں سٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. لہٰذا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بات چیت کی طرف بڑھیں. اچھا اب یہ جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیکھیں میں اور آپ ہم سب حقیقتیں جانتے ہیں. جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے, 27 سیٹوں کے ساتھ صدر زرداری صاحب صدر بن گئے. ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی نوٹ کے اوپر. لہٰذا ان کا ساتھ ہونا تو ضروری ہے, ان کے بغیر کیسے آپ ڈیسیژن میکنگ کریں گے؟ آپ کو بھی معلوم ہی ہے کہ جو عمران خان کی جو جیل ہے یا ان کے جو کیسز ہیں یا ان کے فیصلے, یہ پارٹیز تو آپ کو جب پروگرام کے بعد ملتے ہیں تو وزیر کیا کہتے ہیں؟ ویسے ون چوئی صاحب کن شرائط پہ اگر بات چیت ہو اور کچھ طے ہو جائے آپ کے بصیرت میں اور نظر میں کیا اچھی شرائط ہو سکتی ہے؟ 3 باتیں ہیں نا جو عمران خان نے کہی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس ہونی چاہیے. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں ہمارا واپس کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو آپ رہا کریں. تیسری جو شرط ہے وہ ڈویبل ہے ابھی کے ابھی, اور جب وہ ہوتی ہے تو پہلی 2 کے اوپر گفتگو کے آغاز کا ماحول ہے. اور میرے خیال کے اندر تو اگر آپ صرف جو تیسری شرط ہے جس میں پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف دینا اور یہ بربریت اور فسطائیت ختم کریں, عمران خان کو پولیٹیکل ایرینا میں ایک پلیئر تسلیم کر کے اور پی ٹی آئی کو واپس آنے دیا جائے, یہاں سے شروع کر لیں. اور باقی پھر مینڈیٹ کی بات ہے یا 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہے, اس کے اوپر ظاہر بات چیت کا ایک ماحول بن جائے گا اور وہ آگے چلتی رہے گی, وہ ایک دن میں تو نہیں ہونی. کھوکھر صاحب ایک جو عام حکومتی بیانیہ ہے اور وہ اسٹیٹ کا نیریٹو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ڈسٹرپٹیو قسم کی فورس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, بالخصوص خان صاحب کو, کہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی میاں نواز شریف کی طرح سعودی عرب میں بیٹھ کر خاموشی سے جلا وطنی نہیں کاٹ رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, کام نہ خراب ہو جائے یہاں پہ. یہ خدشہ آپ کو درست لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, جس طرح کہ خان صاحب کی رہی سیاست پچھلے کچھ سالوں میں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی سیاست کے اندر ایگریسونیس کا ایک پہلو, ایک عنصر ضرور موجود ہے, لیکن انہیں پاکستان کے عوام کی پذیرائی بھی حاصل ہے. اگر 8 فروری کو لوگ پاکستان کے تمام مشکلات اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ان کی پارٹی کو بینگنوں اور ٹماٹروں پہ مورے مار کر جتا دیتے ہیں تو پھر انہیں عوامی تائید بھی تو حاصل ہے. ہم اس اصول سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ مل جائیں, اکثریت میں اس کو ووٹ مل جائیں اور ہم فیصلہ کریں بیٹھ کر اور کہیں کہ نہیں ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. ہم ایسے کیسے اس اصول سے انحراف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اس اصول سے انحراف کرنا ہے, اور جو کہ ہم نے کیا 8 تاریخ کو, تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ کم نہیں ہو رہا, پولیٹیکل کرائسس تھمنے میں نہیں آ رہا. اس ملک میں ہم نے ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا. ہم نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی, ہم نے ہائبرڈ نظام بھی دیکھ لیا, اب ہم ماشاءاللہ ہائبرڈ پلس سے ہوتے ہوئے اتھارٹیرینزم میں چلے گئے.
اکانومسٹ کا جو آپ ڈیموکریسی انڈیکس اٹھائیں تو پاکستان کو اب اتھارٹیرین ملک کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ سارا جو ہم تجربے اس ملک کے اندر کرتے آئے ہیں, ایک تجربہ ہم نہیں ہونے دے رہے اس ملک کے اندر, اور وہ یہ کہ عوام کی منشا کے مطابق جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں اس کا ہم مینڈیٹ تسلیم کر لیں, اس کے ہاتھ میں ہم حکومت دے دیں, اس کو وقت سے پہلے مت نکالیں. آج المیہ یہ ہے کہ ہم سینکڑوں ٹی وی ٹاک شوز کرتے ہیں, روز کی بنیاد پہ کرتے ہیں, عوام کے ایشوز تو نہیں ڈسکس ہوتے. عوام کے ایشوز کیوں ڈسکس نہیں ہوتے؟ کہ ہر سیاسی لیڈر کے ہاتھ میں جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک وکٹم کارڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ پکڑا دیتی ہے. یاد ہے ہمیں کہ عمران خان صاحب اپنے حکومت کے آخری دنوں میں کتنے ان پاپولر ہو چکے تھے کہ خیبر پختونخوا میں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی ہار گئے, ضمنی الیکشنز بھی ہار رہے تھے, لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ آیا, وقت سے پہلے انہیں نکالا گیا, لوگوں کو نظر آیا کہ ان کو نکالنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج ہم 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں پہ بات تو نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب کا کیا تھا؟ انہوں نے جب ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو لوگ ان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک کے لوگ میرے خیال سے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے وقت سے آپ شروع کر لیں, آج تک وہ صرف ایک بنیادی تضاد کا حل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت کرنا کس کا کام ہے اور ہمارے ووٹ کی حیثیت کیا ہے. والنٹری ٹرانسفر تو نہیں ہوتی نا, پاور تو لینی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا جدوجہد کے اس فیز میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ وہ یہ پاور لے سکیں, جیسے فرانس میں ہوا یا انگلستان میں ہوا یا باقی جگہوں کے اوپر جہاں جہاں جمہوریت ہوئی ہے وہاں جدوجہد ہوئی ہے نا لوگوں کی, گھر بیٹھے تو نہیں. پاپولیرٹی کا, سوری مجھے اگر آپ اجازت دیں چوئی صاحب, پھر کیا فائدہ ہے ایسی پاپولیرٹی کا جو پی ٹی والے سے کا دعویٰ بھی ہے اور نظر بھی آتی ہے پاکستان میں ایک پاپولر جماعت ہے, کہ اتنے مشکل ترین ادوار سے جو بھی پچھلے دنوں گزری ہے پارٹی, ہم نے کوئی بہتر انداز میں ان کو یکجا ہو کے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اور ایک طرح سے تو بڑی خوش قسمت ہے سیاسی سپورٹ کے اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ اوورسیز بھی ایک حد سے زیادہ پریزنس موجود ہے اور پاکستان میں بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہر بار اسی تعصب کے ساتھ لیڈرشپ بھی اور لوگوں کو موبلائز نہ کر پانا. نہیں وہ تو دیکھیں بڑی اچھا, لوگوں کا اٹ سیلف بھی نکل آنا, جب اتنی بڑی پاپولیرٹی بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس اٹ سیلف اکٹھے ہو گئے تو پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں کارکن باہر نکلے؟ دیکھیں نا, آپ کو ایک پاپولیرٹی چاہیے ہوتی ہے اور آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کا پرائمری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک یونین کونسل سے بھی لیٹ سے اگر آپ چینلائز کر سکیں 50 لوگ تو آپ لاکھوں لوگ نکال لیں گے. اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز آرگنائز نہیں ہوں گی وہ اس مسئلے کا شکار رہیں گی. اور جو بنگلہ دیش میں بھی اگر ہوا ہے تو وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین جو تھی وہ آرگنائز تھی ٹاپ سے باٹم, اور وہ لوگ نکل آئے. کہیں پر بھی مجھے جو والنٹری ہوئے ہیں, مثلا اگر آپ عرب سپرنگ کی بات کریں تو وہ دیکھیں وہ کتنا شارٹ لیوڈ تھا, وہ ختم ہو گیا, آرگنائزیشن نہیں تھی. تو آرگنائزیشن, اور دوسرا ابھی تو فرینکلی جو کارڈر تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم لوگوں کو تو یہی تو چوائس ہے. مستقبل کے لیے بھی کمزوری نہیں ظاہر کرتی پی ٹی آئی کی, جو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ان کے جو ریکنسیڈر کرنے پہ مجبور کر دیں گے, جو ان کے خیالات. ایک اور چیز پہ بھی بات کیجیے گا, کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے تجربات جو ماضی میں ہوتے رہے. سہیل وڑائچ صاحب کے تجزیے کے مطابق ایک اور تجربہ کرنے کی تیاری ہے کہ ایک اور قوت لے کے آئی جائے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے علاوہ. تو پی ٹی آئی بات نہیں سنتی, ان کے یہ حالات ہیں. نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کی پاپولر نہیں ہے عوام کے درمیان. سو آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے شہباز صاحب کے موجود ہوتے ہوئے حکومت میں؟ دیکھیں وہ تجربہ تو ہو گیا تھا, آئی پی پی بنا لی تھی نا, آئی پی پی کا جو اس سے پہلے بھی وہ ہوا تھا جب پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے زہیر الاسلام صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ایک اور قوت لے کے آئے. پی ٹی آئی تو خیر عوامی قوت ہے اور ہمیں لائی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھیں ایک اور ایسا نہیں ہوا اس طرح. تو پھر مسلم لیگ, دیکھیں اس سے پہلے پھر مسلم لیگ نون تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. اپنے اپنے ادوار میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو پھر ان کو حاصل رہی نا. ایوب خان کی سپورٹ پیپلز پارٹی کو حاصل رہی, ضیاء اللہ کی سپورٹ نون کو حاصل رہی, یہ نہیں ایشو. بٹ الٹیمیٹلی یہ جماعتیں بن گئی تھی. اب ٹو بی فیئر ود پی ایم ایل عوامی قوت لائی جا سکتی ہے, گنجائش ہے پاکستان میں جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ بھی ہو. کھوکھر صاحب جیسے سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے لوگوں کی. اور پی ٹی آئی میں اس وقت جو کارڈر چکے نہیں رہا تو پارٹی اب امپورٹنٹ نہیں ہے. اب امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں. درمیان میں اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنل سٹرکچر اب موجود نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی یہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان سے بھی آ کے پوچھ لو کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں. بیکاز یہ لوگ سارے جو آئے ہیں یہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان لوگوں کو جو جیلوں میں ہیں. سو
آرگنائزیشن ختم ہو گئی ہے, ناؤ اٹس عمران خان اینڈ پیپل. چلیں اب ایک بریک میں آپ سے ضرور واپس آ کے پوچھنا چاہوں گی. اطلاعات تو تھی کہ خان صاحب نے آپ کو ذرا خاموش رہنے کی ہے, لیکن کیا آپ اس احتجاج میں بھی شریک ہوں گے, کوئی قافلہ لے کے؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی, اور حکومتی رد عمل اور جو وی پی اینز کے حوالے سے بھی ابھی فیصلہ آیا, اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فتویٰ آیا بنیادی طور پہ, اس کا بھی ذکر ہوگا اس پروگرام میں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی بات تو کی گئی, آج بحث ہے البتہ کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف اب جائے گی, کیا ان کو کوئی اشارہ ملا ہے, یا پھر احتجاج ہی ہوگا اور ایسا احتجاج ہوگا جو حکومت کو بھی پریشان کر کے رکھ دے گا یا ان کے گھر جانے کا سامان کرے گا. لیکن کھوکھر صاحب, جو حکومت کا رد عمل ہے وہ بہت سٹرینج رہا. کچھ چیزیں تو مضحکہ خیز لگنے لگیں, لیکن کچھ انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی سوالات اٹھنے لگے. اب آج بھی رستے شستے بند ہونے کی بات ہے, اسلام آباد کو بلاک کیا جائے گا. وی پی این کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے فتویٰ جاری کروایا گیا, اور مقاصد بظاہر, اور یہ سب کو ظاہر ہے یہ بات کہ پی ٹی آئی بہت اوپینینز رکھتی ہے, سوشل میڈیا کا استعمال, زیادہ تر جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں رہتی ہیں. سو یہ ڈیسپریشن ظاہر کر رہی ہے حکومت کی آپ کی نظر میں؟ آپ نے دو سوال کیے, ایک یہ وی پی این والی فریڈم آف ایکسپریشن کے متعلق, اور دوسرا حکومت کے جو یہ پینک موڈ میں چلے گئی ہے. جہاں پر لیجٹمیسی کا سوال ہو, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے, کوئی ہلکی سی کانورسیشن بھی شروع ہوتی ہے, احتجاج کی بات بھی شروع ہوتی ہے, اگر اسٹوڈنٹس کہیں باہر نکل آتے ہیں, اگر کہیں کوئی اور معاشرے کا طبقہ باہر نکل آتے ہیں, تو حکومت کے پاؤں فوراً کام جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فارم 47 کے ذریعے بھی لائی ہوئی حکومت کی کوئی پبلک سینکشن تو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو ریئیکشن نظر آتا ہے, بلکہ زیادہ اوور ریئیکشن نظر آتا ہے, وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بس ایک ریت کا ایک دیوار نہیں, وہ محل سا بنا ہوا ہے, گھروندہ ہے, جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے. اور جو پروگرام میں پچھلے حصے میں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے, اپوزیشن کا الائنس اس وقت نہ ہونا اپوزیشن کی پالیٹکس کو سب سے بڑا نقصان دے رہا ہے. آج اگر تحریک انصاف صرف واحد اعلان کرتی ہے کہ جی ہم اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں, اگر اس کے ساتھ ملک بھر سے اور پولیٹیکل فورسز بھی ہوتی ہیں تو یہ احتجاج اور مضبوط ہوتا اور جامع ہوتا. ان کا دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر نہ چلنا, صرف سولو فلائٹ میں یقین رکھنا, اور پھر شاید لوگ اس وجہ سے بھی باہر نہیں نکلتے کہ تحریک انصاف کا جو اپنا ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ بھی کوئی خاصا اچھا نہیں ہے. 9 مئی بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. جہاں کہیں پہ بھی وائلنس کا عنصر آ جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں, پھر لوگوں کی پارٹیسپیشن اس کے اندر مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اب بھی اس وقت, اب 24 کے حوالے سے جو علی امین صاحب جہاد کے نعرے لگوا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ اس کی کوئی اور ہی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جہاد کوئی اور ہے, ہمارے جنازے پڑھنے کی تیاری کر لینا, ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی جو میسیجنگ ہے, یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے, یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن میں حائل ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہے. فار ایگزامپل میری نظر سے کتاب گزری کچھ عرصہ پہلے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز تھے, انہوں نے ساری دنیا پچھلی صدی میں جتنی پولیٹیکل موومنٹس چلیں, تحریکیں چلیں دنیا میں 100 سالوں میں, ان سب کو انہوں نے ٹریک کیا, اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ موومنٹس جو کامیاب ہوئیں وہ کیوں کامیاب ہوئیں, اور جو ناکام ہوئیں تو وہ کیوں ناکام ہوئیں. اور سب سے بڑا جو عنصر تھا کسی تحریک کے کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا, وہ وائلنس تھا. تو یہ ایک ان کا وہ ہے. جہاں تک وی پی این کا تعلق ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کا تعلق ہے, تو میں تو حیران ہوں کہ ہم اس اسلامی نظریاتی کونسل کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جو آج بھی سمجھتی ہے کہ 12 سال کی بچیوں کی شادی جائز ہے. اسلامی ممالک, سعودی عرب, ایران, مصر, ترکی, ملیشیا, ہر جگہ 18 سال کی عمر کر دی گئی ہے. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے نہیں, بچیوں کی آج بھی شادی 12 سال. اور پرتشدد واقعات مذہبی اعتبار سے ہوں تو اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص کردار نہیں نظر آتا کونسل کا. علماء کرام نے ہمیشہ ان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ایک حکمران ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, اور اس کے پیچھے غول ہو علماء کا, اور بادشاہ ان کے مطابق ان کی ہدایات پر عمل کرے. تو ان سے تو کسی قسم کا بھی فتویٰ لیا جا سکتا ہے. یہ میں چوئی صاحب کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں. چوئی صاحب, یہ کوئی پھر حکومت نے بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا مشہور جملہ ہے قاسم سوری صاحب کا کہ مذہبی ٹچ آپ اپنے بیان کو دیں, تو حکومت نے بھی کہا کہ یہ سارے ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ اتنے سارے اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ مولوی صاحبان سے بیان دلوائیں. خان صاحب کو میں نے کہا اتنا پیسہ مولویوں پہ ضائع کیا ہے, کوئی سارے پروگریسو لوگ ہی آج کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے,
اور یہ جو جمہوری رائٹس ہیں ان کے لیے، اور سارے مولویوں کے اوپر اتنا اربوں روپے جائے کہ وہ سارے جو ہیں وہ یہ تو ان کو تو آسان ہوتا ہے وقت کے اوپر خریدنا، ان کے اوپر اتنا پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور بڑا حکومت نے وہ ہم نے پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کو ایز اے ہول آپ ایک کر دیں اس طرح سے ان ملاؤں کو دے دیں، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بٹ اینی ویز دیکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ جو اوور آل میرے خیال کے اندر جب ہم جمہوریت کی بات کریں گے، جب ہم پبلک امپاورمنٹ کی بات کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس آپ کو مینڈیٹ دینا پڑے گا. وہ کسی کو اچھا لگتا ہے عمران خان، برا لگتا ہے، لوگ اس کے ساتھ. اور یہ جو ایک موقف ہے حکومت کا، اور میں نے پہلے شاید کھوکھر صاحب سے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ نکلیں گے تو استحکام کوئی نہیں آئے گا. ابھی بھی ملک میں حالات تو ٹھیک نہیں ہے اکنامکلی بھی اگر ہم دیکھیں، لیکن یہ جو عمومی تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے معاملات مزید خراب ہوں گے. معاملہ تو خراب ہے آلریڈی 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے. اب تو دیکھیں نا ایک انٹرنیشنل توجہ بھی آ گئی ہے اب ادھر، اور پوری یو کے کی جو فارن منسٹر نے لیٹر لکھا ہے، پھر جو یو ایس کی جو کانگریس کا آیا ہے سارا، اب تو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے. سو میرے خیال کے اندر یہ جو آسان نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا حکومت کیوں مذاکرات کر رہی ہے؟ آخر حکومت کا بھی تو اتنا ٹف سٹانس تھا نا کہ ہم نے نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے وہ. اس کا اس لیے ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت لاکھوں لوگ چاہیے ان کو ہلانے کے لیے. اس کو ہلانے کے لیے بھی ہزاروں چند ہزار لوگ بھی کافی ہیں. لیکن جو دعویٰ کر رہی ہیں اور جس انداز سے احکامات ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ 17-18 لاکھ بندہ نکالنے کی کوشش ہے. کے پی سے اسلام آباد تو خیر چھوٹا شہر ہے، 17-18 لاکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تو 25-30 ہزار بندہ اسلام آباد آ گیا تو ان سے تو نہیں. تو آپ لے کے جائیں گے قافلہ جہلم سے؟ 100% ہم تو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. میں ہی پنجاب میں ہوں، رہ کون ہے، باقی سارے تو 10,000 بندے ہوں گے کم از کم. کتنے ہو سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ پی ایم ایل این اس کا بڑا ریبٹل دیتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی تو گاڑیاں ہی نہیں اویلیبل ہوں گی، ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوگی. لوگ خود آتے ہیں اس طرح خرچے کون کر سکتا ہے اس طرح لانے میں. یہ تو اس وقت تھا جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تھے تو سرکاری پیسوں پہ لوگ آتے تھے، ورنہ اتنے پیسے کون خرچ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ تو لوگ خود ہی آتے ہیں. یہ صرف آپ نے چینلائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کے پیچھے چھڑی لے کے تو نہیں کھڑے ہو جاتے. یہی گورنمنٹ کا بھی پرابلم ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آپ ہر ایک کے پیچھے سوٹی لے کے تو نہیں کھڑا ہونا آپ نے ان کو. اسی لیے ملک چل نہیں رہا. روزانہ کا کرائسس آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اس سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. اسی لیے یہ جو مصطفیٰ نے آگے بات کی ہے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، ملک کو ہمیں ایک نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جس کو موقع مل رہا ہے وہ یہاں سے پیسے لے کے باہر جا رہا ہے. لوگ بچے یہاں سے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، تو ان کو ہم نے پاکستان کے اندر بھی تو جو ہے وہ توجہ دلانی. اور بشرا بی بی آپ کے نظر میں اس کو احتجاج کو ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ 100% ابھی بھی وہ کر رہی ہیں. آئی تھنک ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک شی شوڈ ایکچولی بی آن دا فور فرنٹ. میں تو دیکھیں میرے لیے یہ بات ہی بڑی عجیب ہے کہ جی وہ عمران خان جیل میں. ایکچولی تو پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو باہر لانا ہے. باقی کام تو وہ ہی کر لیں گے آ کے. تو ایشو تو آپ کی ساری جو ہے ریلیز عمران خان شوڈ بی دا موومنٹ. اور عمران خان کو آپ باہر لے آئیں، وہ 26ویں ترمیم بھی واپس کروا لے گا، وہ مینڈیٹ بھی لے لے گا. تو اس کے لیے بشرا بی بی ہوں، ان کے خاندان ہو، اس کو آگے آنا چاہیے، لازماً آنا چاہیے. اس میں کیا بات ہے؟ اب کھوکھر صاحب آپ کا کلوزنگ کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی کہ یہ ایک ڈو اور ڈائی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر وہ نکلے اور مذاکرات وغیرہ نہیں ہوئے تو ان کو واقعی ہی اتنی اپنی اسٹریٹ پاور دکھانی پڑے گی؟ اسی پروگرام میں وہ شیر آیا کہ مثال نہ ہو جائے. علی امین صاحب واپس کے پی پہنچ کے وہاں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اس کا بالکل چانسز موجود ہیں. دیکھیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ ہم کیا اور کامیابی کا ٹیسٹ کیا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم سیاستدان اپنی غلطیوں کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتے، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی ملک کے اندر منظور پشتین کے لیے لوگ نکل آتے ہیں، مہارنگ بلوچ کے لیے نکل آتے ہیں، سیاستدان کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو یہ ہماری جو سیاستدانوں کی کلا بازیاں ہیں، ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں ایک شک کہ یہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کر لیں گے اور ان کا ہدف اقتدار ہے. یہ جو تاثر ہے، جس دن کوئی بڑا سیاستدان، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے بلاول ہو، جس دن انہوں نے اپنے بارے میں یہ تاثر ختم کر لیا کہ ان کی سیاست صرف اقتدار کے لیے، تو میرے خیال سے تب لوگ نکلیں گے. اس سے پہلے بس کوشش ہی کریں نکالنے. دیکھتے ہیں اب پی ٹی آئی کا پھر آگے کیا کس انداز میں لوگوں کو نکلتے ہیں یا معاملات آپ آ جائیں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، فواد چوہی صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین اب ہمیں نظر رکھنی ہوگی جمعرات کے اعتبار سے جو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ تب تک سب واضح ہو جائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.